अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम राह हिदायत और मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया अनम। नाज़रीन किराम, मैं बहुत खुश हूं और कहते हैं ना कि आपको दिल से कभी सुकून महसूस होता है, वो इसलिए कि हमने पिछले जितने शोज़ किए उसमें हमने इतनी अच्छी गुफ्तगू की और ऐसी गुफ्तगू की जिससे मेरी ज़िंदगी में भी बहुत तब्दीली आई और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि मेरी जो बहनें और माएँ हमें प्रोग्राम में देख रही होती हैं उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत बेहतरी आई होगी। मैंने और मेरी टीम ने ये फ़ैसला किया और पसंदीदगी को, आप लोगों की पसंदीदगी को देखते हुए फ़ैसला किया कि हम कुछ शोज़ ऐसे करें जो ख़वातीन से मुतालिक हों और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कोशिश को, इस काविश को आप सब ने बहुत सराहा। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपका फ़ीडबैक ही है जो ऐसे शोज़ की जान बन जाता है। हमने जब डिसाइड किया कि हम राह हिदायत जैसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, तभी हमने बहुत इर्द गिर्द में सुना कि क्या ऐसे प्रोग्राम को लोग पसंद करेंगे, क्या ऐसे प्रोग्राम को लोग देखना चाहेंगे, और हमारा जवाब था कि ज़रूर, बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्योंकि लोग हमें लोगों के जहनों में ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब उन्हें सही तौर पर मिल नहीं पाता। वो हर फ़िक़ही मामले को भी सुनना चाहते हैं और उसके तमाम तर प्रोज़ कॉन्स और उसकी सारी साइड्स को समझना चाहते हैं। बहुत सारे रुख होते हैं हर एक मामले के और उस मसले के हल के भी बहुत सारे रुख होते हैं। लोग देखना चाहते हैं कि हमारे स्कॉलर्स, वो लोग जिन्होंने इतनी तालीम हासिल की है, जो इस पोजीशन पर पहुँचे हैं कि आज वो तबलीग कर रहे हैं, वो हमारे मसाइल का क्या हल बताते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके सहनों में सवाल उठ रहे हैं वो आप हम तक पहुंचाएं और हम यहाँ से अपने स्कॉलर्स, अपने जो हमारे इतने सीनियर लोग यहाँ मौजूद होते हैं उनके सामने रखें। और उसका तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए अपने जहन में उठने वाला कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है। मुआशरे में ख़वातीन का किरदार, हमने इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में और आज भी आपके बहुत सारे सवालात जो उन प्रोग्राम्स में हम शामिल नहीं कर पाए थे, हम कोशिश करेंगे कि आज अपनी दो बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद हैं, आप लोगों को बहुत पसंद है और आप इनके बारे में बहुत पसंदीदगी का इजहार करते हैं और बहुत सारा फ़ीडबैक देते हैं, आज वो हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं। मारूफ़ स्कॉलर है ज़ुनैरा अंबर साहिबा, आप इनको टीवी पर अक्सर देखते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, बहुत मीठे अंदाज में बहुत प्यारा बोलती हैं। एक और ख़ास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ स्कॉलर है इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। इम्तियाज़ साहिबा अस्सलामु अलैकुम, ज़ुनैरा साहिबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खाकवी साहिबा, आपसे सवालात का आगाज़ करेंगे। बिल्किस अजीज़ है नारोवाल से पूछती हैं कि मेरे शौहर का 3 साल कबल इंतकाल हो गया है। हाल ही में मैं गर्ल्स स्कूल की हेड मिस्ट्रेस की हैसियत से रिटायर हुई हूँ। इस वक्त कुछ जायदाद मेरे शौहर की है, उनकी ख़रीदी हुई और कुछ जायदाद मैंने अपनी आमदनी से बनाई हुई है। अब चूँकि मेरी कोई औलाद नहीं है और मेरे रिश्तेदार हैं दूसरे और कुछ ऐसे भी हैं जो मुस्तहिक हैं, मैं इस तमाम जायदाद को शरई एतबार से तकसीम करना चाहती हूँ, तो मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मैं किस तरह से इसे तकसीम करूँ। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़िक्र मसलु ख़ज़्ज़िल उन्सया सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज और रोज़े की डिटेल नहीं दी कुरान मजीद में, मगर औरतों के हकूक़ के हवाले से और विरासत के हवाले से पूरे कवानीन बयान फरमाए हैं। मैंने सूरह निसा की एक आयत मुबारक पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विरासत के कवानीन का जिक्र फरमाया और बताया कि जब भी तुम्हें विरासत तकसीम करनी हो तो लड़की के 2 हिस्सों के बराबर लड़के का 1 हिस्सा है। जहाँ तक बात है जो आपने सिचुएशन बताई है कि वो खातून, एक तो मैं इस बात पर भी उन्हें शाबाश दूंगी कि जब आप रुजू करते हैं इस्लाम की तरफ और पूछना चाहते हैं कि इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, ये पहला स्टेप होता है। दूसरी बात ये कि अब इन्होंने बताया जैसे कि औलाद नहीं थी इनकी पहले शौहर से। कुरान मजीद में जिक्र आता है कि जब किसी शख्स की औलाद नहीं होती तो उसकी बेवा को चौथा हिस्सा मिलता है, ठीक है, और बाकी हिस्सा उसके बहन भाइयों में तकसीम होता है। अगर वो मौजूद औलाद होती है तो बहन भाइयों को हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन अगर औलाद नहीं है जैसे इन्होंने बताया सिचुएशन, तो फिर जो शौहर का हिस्सा था वो उनके बहन भाइयों को मिलना था और चौथा हिस्सा इस खातून को मिलना था। अब ये खातून खुद भी अब चूँकि साहिब हैसियत है, अपना हिस्सा है वो भी उसी तरीके से इनके अपने बहन भाइयों का हिस्सा है। अगर औलाद नहीं होगी, ये फौत हो जाती हैं, तो उसके बाद वो तरका तकसीम होता है। हयात में इनको हक हासिल है कि वो अगर फलाई कामों में लगाती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो सदका जारिया बन जाता है इंसान के लिए,
اس جہاں میں اس کے کام آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. حاجرہ نورانی ہیں, پوچھتی ہیں حیدرآباد سے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بدلے یعنی وٹے سٹے کی شادی سے بہت سارے خاندانی اور سماجی مسائل جنم لیتے ہیں. کیا اسلام میں اس طرح کی شادی سے متعلق کچھ اصول اور ضوابط واضح کیے گئے ہیں؟ جی, یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا بدلے کی شادی یا وٹے سٹے کی شادی, اس کے لیے جو دین میں ٹرم استعمال کی گئی ہے نکاح شغار, کہ وہ بدلے پہ. اب اس کے علماء کرام کی ایک جماعت اس سے متفق نہیں ہے کہ یہ شادی نہیں کرنی چاہیے, اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا. تو اس کو میں کلیئر کروں کہ جنرلی جس طرح سے مہر سب کا علیحدہ علیحدہ مقرر ہو اور رضامندی کے ساتھ, جیسے ایک فیملی میں ایک شادی ہوتی ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ دوسرا ممبر بھی بہت اچھا ہے, یہ خاندان اچھا ہے, یا ہماری بہن کی ہم نے کہیں رشتہ طے کیا تو ہمیں لگا کہ جو میری بہن کی نند ہے وہ بہت اچھی ہے, تو اپنے بھائی کے لیے بھی پروپوزل دے دیا, یا ایک وقت میں ہی ایک ساتھ دونوں کے نکاح کر دیے بغیر مشروط کیے, کنڈیشنل نہیں ہے, تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دینی پوائنٹ آف ویو سے. سوشل اس کے پوائنٹ سے ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. جس نکاح کو اللہ کے حبیب نے نکاح شغار کو پسند نہیں فرمایا وہ یہ ہے جو عرب میں اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے میں اپنی بیٹی تمہیں نکاح میں دے رہا ہوں اور تم اپنی بیٹی اس کے بدلے میں مجھے نکاح میں دو, یہ شرط ہوا کرتی تھی نکاح کی, اور اس میں مہر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی مہر یہی ہے کہ آپ کی بیٹی میرے پاس آ جائے اور میری بیٹی آپ کے گھر چلی جائے. لیکن مہر تو دراصل حق لڑکی کا ہے, تو اس کے ہاتھ میں کچھ بالکل, نہیں تو وہ مہر ناپسند کرا ولی مہر لینے کے بجائے کہتے تھے کہ یہی اس کا مہر ہوگا, کہ آپ نے جیسے باپ نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کا مہر مقرر مت کرو, اس کے بدلے میں تم اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو. اسی طرح علماء کرام نے اس پہ لکھا کہ بھائی بھی اگر ایسا کرتا ہے کہ کسی کو اپنی بہن نکاح میں دیتا ہے اور اس کے بدلے کہتا ہے کہ یہی اس کا مہر ہے, اس کے بدلے میری شادی کر دو, مہر اسکپ کر دیا جائے, اس کو عوض انسان کو ہی بنا دیا جائے. شرعاً ٹوٹلی حرام ہے, کیونکہ مہر ویلیویبل ایسٹس ہوتے ہیں, کوئی ملکیت کی چیز ہوتی ہے جو آپ کے پوزیشن میں آ جائے, اور لڑکی کا حق ہے. تو خاتون یا انسان جو ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مشروط کر کے نکاح کرنا کہ تم یہ کرو گے تو اس کے بدلے میں یہ کروں گا, یہ جائز نہیں ہے. ویسے شرعاً جائز ہے. اب دوسرا سٹیپ آ گیا کہ سوشل ایشوز بہت زیادہ ہیں, کہ خدا نہ خواستہ کہ ہر شخص ایک انڈیویجول ہے, ایک ماں سے پیدا ہونے والی اولادیں بالکل مختلف ہوا کرتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, ایک بیٹا ان کا کتنا نافرمان نکلا. تو اس حساب سے ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ لڑکی کی بہن جو ہے, دو بہنوں کا ایک جگہ نکاح کیا ہے یا وٹے سٹے میں شادی کی ہے, ایک رشتہ اچھا نبھرا ہے, دوسری جگہ کوئی کمپلیکیشنز ہو گئے, تو اس کا اثر اس پہ بھی پڑتا ہے. گھر والے مجبور کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بیٹی کو ڈیورس دے دی ہے, اب تم بھی ان کی بیٹی کو یا ان کی بہن کو ان کے گھر بھیجو. تو اس میں دیکھیں ایک پوائنٹ اور بھی ہوتا ہے, سوشلی کیا مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں دونوں فیملیز اچھی ہیں, لیکن اب ایک کو ڈیورس دے دی گئی ہے اور دوسری, تو وہ جب آپس میں ملنا جلنا تو رہے گا, گیٹ ٹوگیدرز ہوں گی, مسائل ہوں گے, تو پھر وہ اس کا سوشلی آکورڈ ہو جاتا ہے یا ایکس ہسبینڈ. اور دوسرا اسلام کا جو مقصد ہے, یوں تو یہ جائز ہے شادیاں, لیکن اسلام کا مقصد ہے کہ آپ آگے پھیلیں پھولیں, اتحاد اور یونٹی بنائیں. تو اپنی فیملی میں اور ایک ہی گھر میں جانے کے بجائے ایک دوسری فیملی میں انٹری کریں, تاکہ ایک اور خاندان جو ہے وہ آپ کے خاندان کا حصہ بن سکے, تو یہ زیادہ مناسب. ایک اور سوال ہے, گل بخت مردان سے پوچھتی ہیں کہ حقوق خانہ داری کیا ہیں, حقوق البیت کیا ہیں, اسلام نے یہ حقوق پورے کرنے میں ایک عورت پر کتنی ذمہ داری ڈالی ہے؟ زنیرہ صاحب, اس میں جو ہم نے پہلے بھی ہمیشہ پروگرامز میں بات کی ہے کہ یہ تقسیم قرآن کی تقسیم نہیں ہے کہ مرد یہ کام کر سکتا ہے اور خاتون نہیں کر سکتی. یہ جو مناسب تھا وہی کلچر بن گیا, اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت اچھا رہا. خواتین کو جب مرد کے لیے کہہ دیا گیا نا کہ الرجال قوامون علی النساء, تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ مرد جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں. لوگ کہتے ہیں نا حاکم ہیں, لفظ قوامون یہ جو ہے وہ کسی ذمہ داری کے لیے کھڑے ہو جانا, کوئی عہدہ آپ کو دے دیا جائے, وہ مراد ہے. تو چونکہ مرد کو رسپانسبل بنا دیا گیا خاتون کے نان نفقے کا, اس کی سیکیورٹی کا, اس کی تمام ضروریات کی تکمیل کا, تو اب ظاہر ہے کہ مرد جب وہ کام کرے گا اور وہ اس کو اوبویسلی بزنس کرے یا وہ کوئی جاب کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, اس کو گھر سے باہر جانا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور اس کا زیادہ دن کا حصہ گھر سے باہر گزرے گا. اب گھر میں کون رہ گیا جس کی ذمہ داری نہیں تھی کسب معاش کی؟ وہ ہیں خاتون. تو خاتون کو دین اسلام میں ایز اے وائف اگر میں بات کروں تو وہ یہ کہا گیا کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ
شوہر کی ایبسنس میں اس کے گھر کی حفاظت کرے, اپنی ناموس کی حفاظت کرے, یعنی وہ ریلیکس ہو کر جائے, اور خاتون جو ہیں وہ تحمل کے ساتھ گھر کو سنبھالے, اور بچوں کی اگر اللہ اولاد عطا فرماتا ہے تو بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, کسی بھی اور ذمہ داری سے بڑی. یہ تو کہتے ہیں نا کہ 24/7 unpaid جاب ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ جو ورکنگ ویمن ہم کہتے ہیں, باہر کام کرنے والی خواتین کو, جو گھر میں کرتی ہیں خواتین, وہ اتنا سارا ورک لوڈ باہر سے بھی زیادہ ہوتا ہے, تو ان کو بھی اسی طرح سے سراہنا چاہیے, بلکہ زیادہ سراہنا چاہیے. 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے کوئی ویکینڈ نہیں ملتا. ہمیشہ میری امی مجھے کہتی تھی سب کی چھٹی ہو جاتی ہے, ماں کی چھٹی کب ہوگی, کہ مجھے کب ویکینڈ ملے گا. تو ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے, ہم آپ کے لیے آج کھانا بناتے ہیں, ناشتہ بناتے ہیں, آپ آج ریلیکس کریں. تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ ماں کو وہ ویکینڈ ضرور دیں جس کی وہ حقدار ہے. ایک بریک پر جا رہے ہیں, مختصر سا بریک ہے, واپس آئیں گے تو اسی ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سمیرہ بٹ ہیں لاہور سے, کہتی ہیں کہ مجھے گھڑ سواری کا, ہارس رائڈنگ کا بہت شوق ہے, لیکن اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس کی اجازت دین میں ہے. تو لوگ اس وقت کاریں اور گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی, قافلوں میں سفر کرتے تھے, اونٹوں پر سفر ہوتا تھا اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا. تو اس میں کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر خاتون کبھی گھوڑے پر سوار ہوتی ہے کسی بھی معاملے کی بنیاد پر. ہاں, جب یہ ہے کہ آپ, چونکہ وہ سواری ایسی ہے کہ آپ اگر ایک خاتون اسے شوقیہ طور پر یا اس پر باہر نکلتی ہے تو ایک ویسے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, لیکن ضرورت پڑنے پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آپ اٹینشن سیکنگ کے لیے کام نہ کریں, اپنے شوق کے لیے کام کر سکتی ہیں. بالکل, ضرورت کے لیے آپ کچھ ایڈ کریں گی اس میں؟ کچھ چیزیں خواتین کی, یعنی فزیک, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے ان کو بنایا ہے اور جس طرح مختلف فیزز سے وہ فزیکلی گزرتی ہیں, تو اس وجہ سے بھی فار دا سیف سائڈ خواتین کو ہارس رائڈنگ, کبھی اگر آپ کا اتفاق ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہارس رائڈنگ از ناٹ اے ویری ایزی جاب, اٹس اے ویری ٹف جاب. اور اگر بہت دنوں کے بعد تو کوئی مطلب آدمی بھی یوز ٹو نہیں ہے تو اس کے لیے بھی پورے جو ہے مسلز اس کے اسٹف ہو جاتے ہیں, بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو خواتین کے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اور فزیکلی اس کی کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے احتیاط کے لیے. شریعت سے اس کا براہ راست کوئی واسطہ نہیں ہے. ایک بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے سوال پوچھا ہے, اور جنرل سے سوال ہے. الطاف شاہ راشدی ہیں لاڑکانہ سے, کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت یا صدقہ وغیرہ کا ثواب صرف مردوں کو پہنچتا ہے یا ہم زندہ لوگوں کو بھی ان کا ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ جیسے میرے والدین بزرگ ہیں, اگر میں کچھ پڑھ کر کہوں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ آج جو عمل کر رہے ہیں یہ کل آپ کو اس جہان میں آپ کے کام آئے گا. ٹھیک ہے, تو زمان و مکان سے جب ہم ماوراء ایک بات کرتے ہیں خیر کے عمل کی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس بے حساب, بے حد و حساب, کسی کے بھی کوئی کمی نہیں آتی. آپ جانے والوں کو بھیجتے ہیں, ان کو بھی اصال ثواب ہوتا ہے. آپ خود پڑھ رہے ہیں, آپ کے بھی کام آتا ہے. آپ کے والدین حیات ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, ان کے بھی کام آتا ہے. نیک اولاد ہے ہی صدقہ ان والدین کے لیے, صدقہ جاریہ. ایک طرف تو آپ نے, میں دو اس کی طرح سے بتانا چاہوں گی کہ ایک تو ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ عمل جو ہے وہ آپ کے والدین کے لیے باعث خیر اور برکت ہو جاتا ہے, خواہ وہ حیات ہیں خواہ وہ جا چکے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ جا چکے ہیں تو آپ باقاعدہ بھی اصال ثواب کریں, اور ہر خیر کا عمل اسے مخصوص بھی نہ کریں کہ صرف جو ہے قرآن پاک کی تلاوت. قرآن پاک کی تلاوت تو اللہ کا کلام ہے ہی, مگر آپ ذکر اذکار کرتے ہیں, آپ درود پاک پڑھتے ہیں, آپ کوئی بھی اور اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں, آپ کھانا بناتے ہیں, آپ کھانا بانٹتے ہیں, آپ دیگیں بانٹتے ہیں, آپ مسجد بنواتے ہیں, آپ مدرسہ بنواتے ہیں, آپ علم کے لیے کتابیں لے کر کسی کو دے رہے ہیں, کسی کو میں پانی جا کے دے دیں کسی کو, آپ کا جو بھی عمل خیر ہے, ہر عمل خیر آپ کے بھی کام آئے گا, آپ کے والدین کے بھی, جس کو آپ اصال ثواب کریں گے اس کے بھی کام آئے گا. سبحان اللہ. کچھ اور سوالات ہمارے پاس ہیں. محمد زبیر ڈوگر ہیں اونٹاریو کینیڈا سے, وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر کوئی مسلمان ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے, مجھے اپنے بیٹے کو سرکمسائز کروانا ہے, تو کیا کسی غیر مسلم ڈاکٹر سے یہ کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ سرکمسیشنز کا کسی مسلمان یا غیر مسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کوئی ایسی مذہبی
مطلب کوئی It's a دعا پڑھ کر surgery نہیں جو کرنا, آپ کسی سرجری کوئی ہے, بھی کر ایک سکتا ہے. طریقہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اسی سے ہی ہمارے دین میں بھی یہ چلی آ رہی ہے, تو بالکل کوئی اس میں حرج نہیں ہے اگر, اور ہاں آپ کے اپنے دل کی تسلی ہے, آپ مسلم ڈاکٹر کو پریفر کرنا چاہتے ہیں تو اگر اویلیبل ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہے ورنہ تو آپ کسی کوئی کو بھی اس کر میں سکتے حرج ہیں. نہیں ہے. ایک اور سوال ہے, میں چاہتی ہوں زنیرہ آپ ہی اس کا جواب دیں. محمد نعمان خالد ہیں کراچی سے, انہوں نے پوچھا ہے کہ میں میٹرک کا طالب علم ہوں, میں نے اپنے غیر مسلم کلاس فیلو سے قرآن پاک کا ذکر کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے بھی شیئر کرو بک, کیونکہ میں نے آج تک نہیں پڑھی ہے. تو میں نے گھر سے لے جا کر قرآن پاک اپنے اس غیر مسلم فرینڈ کو دیا, لیکن جب میرے والد صاحب کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے مجھ پر بہت مجھے ڈانٹا اور کہا کہ کسی غیر مسلم کو قرآن پاک نہیں دیا جا سکتا. تو مجھے بتا دیں کہ کیا میں نے ٹھیک کیا ہے. یہ ہمارے ہاں اسپیشلی پھر وہی بات آ گئی, سب کانٹیننٹ میں ہمارے خاص طور پہ جو پاکستان کے اور انڈیا کے مسلم ہیں, ان میں بہت سی چیزیں اپنے ہی طور پر انہوں نے سمجھ لی ہیں اور اس کو دین کا حصہ بنا لیا ہے. ہمیں بھی بچپن میں اس کا ایکسپیرینس ہوا, ہماری بھی ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اہل کتاب تھیں, تو جب ان کو بھی دلچسپی پیدا ہوئی تو ہم نے چاہا کہ ہم انہیں وہ کتاب دے دیں کہ قرآن پاک کی, وہ کہتی ہیں کہ یہ تمہاری ہولی کتاب ہے جی. تو لوگوں نے, اور ایون جو کلاس فیلوز ہی تھیں, انہوں نے بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی, کرٹیسائز نے ہاتھ لگا دیا. تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے نزول کا جب مقصد بیان فرمایا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور فرمایا کہ ھدی للناس, یہ ہدایت متقین کے لیے بھی ہے, یہ انسانوں کے لیے بھی ہے. اور کیوں قرآن پاک میں بار بار کفار و مشرکین کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ کیا تم قرآن پر افلا یتدبرون القرآن, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر, اور پھر کہا گیا غور کر کے دیکھو کیا تمہیں اللہ کی تخلیق میں یا اس کلام میں کوئی عیب نقص نظر آتا ہے. اور اسی طرح سے جب اللہ کے حبیب قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی دعوت دیتے ہیں اور لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے, جو کہ کافر تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم عطا کیا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہے یا تم شک میں ہو, تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو. تو اگر وہ پڑھتے تھے, وہ پکڑتے تھے, ہولڈ کرتے تھے اس کو, تبھی وہ اس کو سمجھ سکتے تھے, تبھی وہ اس میں کوئی عیب ڈھونڈنے کی ان کو چیلنج کیا گیا تھا. اور اللہ کی کتاب تو ہدایت کے لیے ہے سب انسانوں کے, تو جو پڑھ رہا ہے اسے یقیناً وہ اس سے ہدایت حاصل کر بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اور ہمیں تو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور محبت اور پیار سے بغیر فورس کیے چاہیے کہ جو ہمارے آس پاس غیر مسلم ہیں انہیں ہم ایسا پرووائڈ کریں موقع کہ ان کو انٹرسٹ پیدا ہو اور وہ اس کتاب پر یعنی کلام الہی پر اور غور کیا کریں. ہی پتا کہ آپ نے وہ کتاب ان تک دی, وہ اسلام قبول کریں, وہ ہدایت کی راہ پر آئیں اور اس کا ثواب آپ کو ہی ملے. آخری سوال ہے, میں چاہوں گی امتیاز صاحبہ. جی 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 بالکل ایڈ کریں. اگر اجازت ہو تو دیکھیں یہ ایک پہلو ہے کہ اسلام پھیلنا ہی اس براہ راست اس کلام سے, دوسرا اس کا پہلو یہ کہ تھوڑا سا ذہنوں کو تیار کر کے اس کے بعد ہم وہ کلام پاک دیں تاکہ وہ اس کی بے ادبی نہ کرے اور اس کا ادب بتائیں, ادب کس بتا کر پاکیزگی کے ساتھ اس کو جی کہ پکڑنا ہے, نان اس کی کیا مسلمز کو عزت ہے. چونکہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی زیادہ مقدس بالکل کتاب ہے. ویلڈ ہے. ایک آخری سوال ہے امتیاز صاحبہ آپ سے میں پوچھوں گی. عائشہ ظفر محمود ہے کوہاٹ سے, وہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دینی چاہیے. اگر یہ درست ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دیجئے, اور کس سے اذان دینی چاہیے اس کا بھی بتا دیجئے. رابعہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پیدائش کے اور اموات کے جو قوانین ہیں ان میں یہ آتا ہے, اور یہ مستحب عمل ہے, کوئی فرضیت میں نہیں ہے. ایک بات. دوسری یہ کہ انہوں نے کہا کہ کس کو دینی چاہیے, جو وہاں موجود ہے, ہر ایک لڑکا ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, باپ ہے, چچا ہے, تایا, کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے, یہ عمل کر سکتا ہے. میں یہاں کمی محسوس کرتی ہوں اپنے معاشرے میں کہ ہم بچوں کی وہ ٹریننگ نہیں دے رہے. میں ایک سادہ سی بات کہوں کہ 7 سال کا بچہ ہے نا, وہ بیٹا یا بیٹی, اسے نماز پوری آنی چاہیے. 10 سال کا بیٹا ہو جائے تو آپ کو اسے تیار کرنا ہے کہ کسی بھی جگہ پر پیدائش اور اموات کی اس کو ساری چیزیں معلوم ہوں. وہ جنازہ پڑھانا پڑے تو وہ تیار ہو. کسی نان مسلم کنٹری میں ہے وہ, اور وہاں ضرورت پڑ گئی, تو بیٹوں کو اگر ہم نے تیار نہ کیا تو کون پڑھائے گا جنازہ, کون پڑھائے گا ایگزیکٹلی. تو بیٹوں کی تربیت ہمیں اس انداز سے کرنی ہے کہ انہیں ساری چیزیں پتہ ہوں اچھے طریقے سے. لوگ جھجک جاتے ہیں کیونکہ اذان آتی نہیں ہے لوگوں کو, کبھی انہوں نے اذان دی نہیں. بلکہ بیٹیوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے مردے کو غسل دینا ہے, اس کا بالکل ٹریننگ دی جانی چاہیے, بچیوں کو سیکھنا چاہیے. اس سے ایک تو آپ میں خوف پیدا ہوتا ہے, آپ وہ حقیقت جو اصل حقیقت ہے موت کی, اور
اصل ذمہ داری اور ہے اصل ان کی ذمہ داری ہے بیٹی فوت بیٹی ہو تو کی ہے، ماں جو ہے بالکل، غسل دے، بالکل۔ ماں فوت ہو تو بیٹی کو غسل دینا چاہیے. اور آپ یقین کریں میری فرائیڈے کی محفل ہوتی ہے، میں نے اس میں کتنی کلاسز لی ہیں باقاعدہ اس غسل کی میت کی، کہ آپ میں سے ہر ایک کو آنا چاہیے. بالکل تو صحیح ہمیں ٹریننگ دینی ہے اپنی بیٹیوں کو، یہ وہ بیٹوں کو، ساری جس کی وہ حقیقتیں ہیں جس کو ہم جی بھول جاتے ہیں اور باقی خرافات میں پڑے رہتے ہیں، اور بالکل ان سب ایسے ہی. چیزوں کو ہم جو ہے اگنور کر رہے انگلش ہوتے ہیں. بولنی آنی چاہیے، اس کے بالکل لیے ہم بڑے ہاں، اچھے ٹیچر باقی رکھ ہم لیتے سب ہیں. بھول جاتے ہیں. زبیر احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، امتیاز جاوید خاکمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. باتوں میں ہی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ کے سوالات اتنے دلچسپ ہوتے ہیں اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے فیڈ بیک کے اور آپ کے ان سوالات کے، جس کی وجہ سے ہم اس شو کو آگے بڑھا رہے ہیں. پروگرام راہ ہدایت دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنی میزبان رابعہ انم کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرامز میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر.